खुदा का ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे रसूलों के अमाल की किताब, रसूलों के अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी आयत नंबर 44 बल्कि 43 आयत से इसको खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। रसूलों के अमाल की किताब दूसरा बाब 43वीं आयत से कलाम में यूँ लिखा है, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों से ज़ाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना माल व असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज़ थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। आमीन। ये वाक़या, ये बातें जो हमने पढ़ी, ये उस वाक़े के बाद की बात है जब ईद पेंतीकोस्ट के रोज़ पतरस के बाद से 3000 के करीब लोग मसीह पर ईमान लाए, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसके बाद उन्होंने रसूलों से तालीम पाना शुरू की, और जब वो रसूलों से तालीम पाते थे हर रोज़ रफ़ाकत रखते थे रसूलों से, वो ईमानदार लोग थे। और रसूलों के ज़रिए कलाम में हमने पढ़ा कि बहुत से अजीब काम और निशान ज़ाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह जमा रहते थे, और लिखा है कि सब चीज़ों में एक दूसरे को शरीक करते थे, और अपना जो मालो सबाब था ना उसको बेच कर रसूलों के कदमों में लाकर पैसे रख देते थे कि भाई इतने की ये चीज़ बिकी है। आज जो पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इससे हम आज के दौर की कलीसिया का रुख जो है वो मोड़ना चाहते हैं, उनका फोकस जो है वो ठीक करना चाहते हैं। उनकी जो सोच जिस धारे में वो बह रहे हैं उस धारे में से निकाल कर हम उस धारे में चाहते हैं जिसमें इब्तदाई कलीसिया बह रही थी, उस धारे के अंदर बहे। इब्तदाई कलीसिया का हमने पढ़ा कि वो सब चीज़ों में एक दूसरे को शरीक करते थे और अपना माल व असबाब बेच कर एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते थे। उस कलीसिया के जो काम थे वो ये थे कि उन्होंने ये जान लिया था उस पैगाम से जो उन्होंने सुना था कि यीशु मसीह आने वाला है। अब हमें अपने मालो असबाब को अपने पास होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की अदालत होने वाली है, यीशु जल्द आने वाला है। ईद पेंतीकोस्ट के रोज़ से ही उनको इस बात की समझ आ गई थी कि यीशु जल्द आने वाला है। वो चला तो गया आसमान पर, लेकिन अब वो जल्द आएगा। अब उनके लिए ये जल्द जो था वो इतनी जल्दी था कि उन्होंने अपना मालो सबाब बेचना शुरू कर दिया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इससे कि उनके लिए ये किस कदर जल्दी था। मैं घर नूं की करना है, ये सुने थे आ के फिर सानू लै जाना ते इत्थे ही रहना, छड्डो पर इहनूं बेच दिओ, जिहड़ी ज़रूरत हैगी वो तो वक्ती तौर पर पूरी करो। अब उस वक्त जो कलीसिया थी उनका फोकस था कि मसीह हमें लेने आएगा। अब हमारा इस दुनिया की चीज़ों के अंदर दिल नहीं है। उन्होंने अपना दिल दुनिया और दुनिया की चीज़ों से उठा लिया था। अब उनका दिल, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका ध्यान मसीह की तरफ था। उनका ध्यान इस तरफ था कि कलीसिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। उनका ध्यान इस तरफ था कि हमें इंजील की मुनादी करनी है, हमें मसीह की गवाही देनी है, हमें मसीह के लिए जिंदा रहना है, हमें मरना है मसीह के लिए, हमें मरना भी पड़े तो मरना भी खुशी से कबूल है। वो लोग जो है लिखा है कि सादा दिली से खाना खाया करते थे। किस दिली से? सादा दिली। क्यों? क्योंकि उनका दिल इस दुनिया से उठ चुका था, उनका दिल बदल चुका था, उनकी जो सोचें थी बदल चुकी थी, उनके ख्याल बदल चुके थे उस तालीम के सबब से जो उनको मिली थी। और आज की कलीसिया उनसे ज्यादा तालीम पा रही है, उनसे ज्यादा तालीम पा रही है। टीवी चैनल उनके घर में लगे हुए हैं, सारा दिन चलते रहते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर वो कलाम सुनते हैं, फोन पर पादरियों से राबते हैं, खुद भी वो कलाम को पढ़ते हुए हैं, लेकिन तो भी वो गलत धारे के अंदर बह रहे हैं। पादरी साहब दुआ करो साडा मसला हल हो जाए, पादरी साहब दुआ करो साडी मुश्किल हल हो जाए। क्यों? क्योंकि खादमों ने भी उनके धारे को गलत साइड पर मोड़ा हुआ है। उनको इस बात की तालीम नहीं दी कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बेटे, कि हमें इस जहान के अंदर दिल नहीं लगाना। यकीनन हमें रुपए पैसे की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत थी, उन्होंने अपनी चीज़ें बेच दी,
کیا خدا کو نہیں پتا کہ ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، ہم تنگ دستی کے اندر ہیں، ہم قرض کے اندر ہیں، ہم مرض کے اندر ہیں؟ کیا خدا کو نہیں پتا؟ خدا کو سب کچھ پتا ہے، خدا کو ایک ایک بات کا پتا ہے۔ اور آج کی کلیسیا جو ہے وہ خود غرض کلیسیا ہے، اپنے علاوہ نو کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ موجزہ بھی مینوں مل جائے، دعاواں بھی میرے لیے ہو جان، روزے بھی کوئی میرے لیے رکھ لے، میری گل پادری صاحب نہ ہو جائے، میرا مسئلہ سن لوے، میرے لیے دعا کر دیتی جائے، یقیناً یہ ہماری ضرورت ہے۔ یسوع نے خود کہا ہے کہ ان سب چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں ہیں، تو کلیسیا بھی غیر قوم ہی بنی ہوئی ہے، کلیسیا دی بھی حالت غیر قوم والی۔ یسوع نے کہا کہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قوم ہے، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے، آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آمین۔ جو ہماری ضرورت ہے اس زمین کے اوپر وہ سب کچھ ہمیں خدا پرووائڈ کرے گا، لیکن ساڈا فوکس ہی غلط ہے، ساڈا فوکس ہی غلط ہے۔ وہ چیزیں جو خدا چاہتا ہے ہماری پہلی ترجیحات ہوں وہ نہیں ہیں، وہ چیزیں جو سیکنڈری ہیں وہ چیزیں ہماری ترجیحات ہیں۔ خدا کا کلام، مسیح کی گواہی، مسیح کے لیے زندہ رہنا، مسیح کا جلال ظاہر کرنا اور رکھنوں میں کھڑے ہونا، مسیح کی آمد کے لیے دعا کرنا، سانو پتہ ہی کوئی نہیں آتا۔ لیکن ابتدائی کلیسیا کہاں پر کھڑی ہے؟ انہیں ہلے کچھ میرے خیال ہے کچھ 4 دن ہی ہوئے ہوں گے، 4 دیہڑے ہوئے ہوں گے، 4 ہفتے ہوئے ہوں گے، 4 مہینے ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنی چیزاں بیچنیاں شروع کر دی ہیں۔ لیکن اج دی کلیسیا چیزاں بنا رہی ہے، اج دی کلیسیا مصروف ایسے گل دے وچ، گھر مل جائے، گھر بنا لو، بیاہ کر دو، بچیاں لئی دعا کر لو، انہوں دا فوکس ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اج دی کلیسیا مسیح کے لیے ہمیں زندہ رہنا، ایک ایماندار کو کلام میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل جب پڑھے نا تو وہاں لکھا ہے کہ یسوع نے شاگردوں کو بلایا کہ اس کے ساتھ رہیں۔ پہلے مسیح نے بلایا، لکھا پھر ساتھ رہیں تاکہ وہ ان کو بھیجے۔ مسیح ہر ایک شخص کو بلاتا ہے نجات کے لیے کہ وہ اس سے نجات پائے، وہ اس کے ساتھ رہے اور وہ منادی کے لیے بھیجے۔ لیکن اج دے ایماندار نو منادی دی کوئی فکر نہیں، گھر دی فکر ہے، گھر چ کی ہو رہا، لڑائی جھگڑے وہ دی فکر ہے، انہیں اے کہتا، انہیں اے کر دیتا، انہوں اے کیا سی، انہیں انج کیوں کیا، وہ انہاں گلاں دے وچ ہی پھسیا ہوا ہے۔ آج کا ایماندار اپنی جو خاندانی مسائل ہیں انہی کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کے اندر اس بات کا جذبہ، اس بات کی فکر، اس بات کی سوچ ہے ہی نہیں کہ یار میرے لیے مسیح نے کفارہ دیتا ہے، میں مسیح کی گواہی دینی۔ پچھلے دنوں میں نے ایک انڈین شخص اس کی گواہی سنی، اور وہ غیر قوم سے تھا، اسلام سے اس کا تعلق تھا، وہ مسیح پر ایمان لایا، اور اس نے بتایا کہ میرے بھائی نے راہ میں چلتے ہوئے خدا کی آواز کو سنا۔ ان کا گھرانہ اس علاقے کے اندر اسلام کے لیے جو تھا رول ماڈل تھا، مسلم لوگوں کے لیے رول ماڈل تھا کہ ان کا گھر کے بچے تک جو اسلام کی ایک ایک بات کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کے بڑے بھائی نے خداوند کی آواز کو سنا تو اس آواز کو سن کر اس آواز نے اس کو قائل کیا کہ وہ چرچ جائے۔ جب چرچ میں پہنچا اور چرچ میں وہ آواز ایک بار پھر اس سے ہم کلام ہوئی کہ یہ شخص جس کے تعلق سے بتا رہا ہے وہ میں ہی ہوں۔ خیر وہ مسیح پر ایمان لے آیا اور اس نے مسیح کی منادی کرنا شروع کر دی۔ اس کے گھر والے اس کے بہت مخالف ہو گئے، لیکن اس کا بھائی بھی، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میرا بھرا نا کافر ہو گیا، اس کی ماں باپ سب اس کے خلاف ہو گئے، لیکن وہ شخص ایمان پر کھڑا رہا اور اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات ہو رہے تھے، اندھے آنکھیں پا رہے تھے، لنگڑے چل رہے تھے۔ ایسے ہی اس کے بھائی نے بتایا کینسر والے شفا پا رہے تھے۔ کہتا ہے کہ ہم اس بات سے حیران تھے کہ یار اے کچھ تو اسلام چ آ کے ہونا چاہیے، اپنے مذہب چ ہونا چاہیے، ادھر نہیں، این واپس آنا چاہیے۔ لیکن ایک روز کیا ہوا، اس کی خالہ جو تھی وہ اتنی بیمار تھی، اس کو جیسے وہ 12 برس کی عورت بیمار تھی ویسے ہی وہ بیمار تھی۔ وہ آئی تو اس نے کہا کہ میری بہن ایسے ایسے میرا بیٹا عیسیٰ کے نام سے دعا کرتا ہے، تو میرا خیال اس کے پاس سے دعا کروا، تو اگر وہ نہ ٹھیک ہوئی تو پھر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ خیر وہ جب اس کے پاس گئی اور اس نے دعا کی، اور جو بدروحیں تھیں اس میں سے بولنا شروع ہوئے کہ کس کس طرح سے اس عورت کو بدروحوں نے گرفت کیا جادو تعویذ کے وسیلہ سے، اور وہ عورت آزاد ہو گئی اور وہ مسیح پر ایمان لے آئی۔ وہاں پر اس کا وہ چھوٹا بھائی بھی تھا، یوٹیوب پر اس کی گواہی موجود ہے۔ اور اکبر جو تھا اس بات سے حیران تھا، پریشان تھا کہ یار یہ کیا ہے،
کہ عیسیٰ مسیح کے نام میں ایسا کیا ہے جو دوسرے پیغمبروں کے نام میں نہیں ہے۔ پھر اس نے اس بات کی تحقیق کرنا شروع کی اور اس نے انجیل پڑھنا شروع کی۔ وہ سب سے پہلے جس بات سے مغلوب ہوا وہ خدا کی محبت تھی، اور دوسری بات جس بات سے وہ مغلوب ہوا وہ یہ تھی کہ عیسیٰ مسیح موئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس کے بعد وہ اور اس کا گھرانہ آہستہ آہستہ سب مسیح پر ایمان لے آئے، اس کا باپ بھی، حتیٰ کہ اس کی ماں نے بھی خداوند سے صریحاً ملاقات کی۔ اس کے باپ کا پاؤں سوج گیا اور بہت زیادہ پاؤں سوج گیا، لیکن جب ان دونوں بھائیوں نے اپنے باپ کو مسیح کے تعلق سے بتایا، اس نے باپ نے کہا کہ اگر عیسیٰ مجھے ٹھیک کر دے تو میں عیسیٰ پر ایمان لے آؤں۔ نہ صرف اس کا باپ، اس کے باپ کے گھرانے کے لوگ، اس کی ماں کے گھرانے کے لوگ، اس کے رشتہ داروں کے اندر یہ بیداری آ گئی اور وہ مسیح پر ایمان لے آئے، اور وہ مسیح کی گواہی دیتے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں وہ مسیح کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن ہم کہاں پر ہیں؟ اسی بھی تو مسیح تے ایمان لے آندا ہے، ساڑی گواہی کتنے؟ ہم اپنی گواہی کے تعلق سے فکر مندی نہیں کہ ہمیں بھی مسیح کے بارے میں کسی کو بتانا، اپنے رشتہ داروں کو بتانا ہے۔ ابتدائی کلیسیا اس بات کے لیے فکر مند تھی کہ ہمیں مسیح کی گواہی دینی ہے، ہمیں مسیح کے لیے زندہ رہنا ہے۔ ہمارا جو وقت ہے زمین پر وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن آج کی کلیسیا یہ سمجھ رہی ہے لے وقت ہے بھائی، کوئی گل نہیں، اے بھی کام کر لو، وہ بھی کام کر لو۔ آج کی کلیسیا جو ہے وہ اس بات کے اندر مگن ہے، مصروف ہے، اور اس کا دل لگا ہوا ہے کار بنا لو، گڈی بنا لو، سارا کچھ اپنا جو مادی چیزیں ہیں وہ بڑھاتی جا رہی ہے، کیونکہ آج کے خادموں کا یہ حال ہے۔ گرو جنہ دے ٹپنے چیلے جان چڑھاپا، وہ جنہ دے گرو جنجدے ہے نے انہوں دے چیلے بھی اونجدے ہی نے، جہو جے پادری اوہو جی کلیسیا۔ لیکن ہم اپنی کلیسیا کے دھارے کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اس دور کی کلیسیا کو، کہ وہ مسیح کی منتظر ہو۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب میں لکھا ہے، روح اور دلہن یہ کہتی ہے خداوند یسوع آ، لیکن آج دی کلیسیا کہہ رہی ہلے نا، ہلے ٹھہر جا، ہلے ٹھہر جا۔ نو، دلہن کو کہنا چاہیے کہ خداوند یسوع آ، ہمیں اس بات کے لیے دعا کرنی چاہیے، خداوند یسوع آ، ہمیں یہاں سے لے کر جا، اس دنیا کے اندر سے ہمیں نکال لے، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ تو نے جو جگہ ہمارے لیے تیار کی ہم وہاں جا کر رہنا چاہتے ہیں۔ آمین۔ ابتدائی کلیسیا کے نقشے قدم پر ہمیں واپس جانا ضرور ہے، ہمیں اسی صورت پر ڈھلنا ضرور ہے۔ آج کی کلیسیا کا دھارا جو ہے وہ اس طرف ہمیں موڑنا ہے کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس زمین پر جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہمیں وقت دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ جو ہماری ضروریات ہیں ہمیں ان کے لیے خدا سے دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن فرسٹ پریورٹی پر نہیں۔ ہمیں دعا کرنی ہے اپنے کردار کے لیے، ہمیں دعا کرنی ہے مسیح کی آمد کے لیے، ہمیں دعا کرنی ہے مسیح کی منادی کے لیے، روحوں کو جیتنے کے لیے۔ آمین۔ کیونکہ ابتدائی کلیسیا کا یہی ٹارگٹ تھا، انہوں نے اپنا سب کچھ بیچنا شروع کر دیا۔ ہم اس زمین کے اوپر کسی بھی حال کے اندر رہیں، ہمیں مسیح کی منادی کرنی ہے۔ ایک آخری گواہی کے ساتھ اس بات کو کلوز کروں گا۔ پچھلے دنوں ایک اور گواہی میں نے سنی، انڈین لوگوں کی وہ گواہی تھی، اور وہ گواہی یہ تھی کہ ایک ہندو گھرانے سے شخص تھا، وہ ایک جگہ آیا اور اس نے کلام سنا، اور اس کا یہ دل تھا کہ یہ خادم میرے گھر جائے اور میری بیٹی کو جو اپاہج ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کرے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن خیر وہ خادم جو تھا اس نے کہا کہ جس گھر میں آیا ہوں آپ پہلے ان لوگوں سے پوچھ لیں، پھر اس کے بعد میں جاؤں گا۔ خیر وہاں پر ایسا موقع نہیں بنا، وہ اس کو عبادت میں ہی لانا پڑا۔ وہ لوگ مسیح پر ایمان لے آئے اور وہ اپنے گھر چلے گئے، لیکن وہ بیٹی ٹھیک نہیں ہوئی۔ خط و خطابت کے ذریعے اس شخص کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ خط آنا بند ہو گیا۔ لیکن یوں ہوا کہ اس شخص کو اس علاقے میں پھر جانے کا موقع ملا اور ان کے گھر میں جانے کا موقع ملا، اور جب وہ اس گھر میں گیا تو اس گھر میں اس کو وہی اکیلی ایک لڑکی اور اس کی ایک نوکرانی ملی، اور جب وہ ملی تو اس کے باپ کے تعلق سے پوچھا، اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اب جو پیسے آتے تھے اس کے باپ کی پینشن کے، وہ ان سے اس نوکرانی کو پیسے دیتی تھی، لیکن خود چرچ کے دروازے کے اوپر بھیک مانگتی تھی۔ چرچ کے دروازے پر وہ کیوں بیٹھتی تھی یہ بعد میں اس خادم کو پتا چلا۔ وہ بھیک مانگنے کے لیے وہاں نہیں تھی بیٹھتی، وہ اس لیے وہاں پر بیٹھتی تھی تاکہ وہ مسیح کی گواہی دے اپنے اپاہج بدن کے ساتھ۔ اس کی اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میں شفا پا جاواں، میں ٹھیک ہو جاواں، میرے تے کوئی ہاتھ رکھے تو میرا معجزہ ہوئے تو میں نہیں، اس کو اس بات کی فکر نہیں تھی، لیکن اس کو اس بات کی فکر تھی کہ مسیح کے تعلق سے میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں جس حال میں بھی ہوں میں مسیح کی ہوں، لیکن مسیح آنے والا ہے۔ آمین۔ لیکن میں اور آپ تندرست ہیں،
ہمیں اس بات کے لیے فکر مند ہونا ہے، ہمیں ابتدائی کلیسیا کے واپس نقش قدم پر جانا ہے، پھر سے اسی طرح سے اپنی زندگیوں کو تعمیر کرنا ہے، اپنی زندگی کی ترجیحات کو بدلیں کہ ہم کس بات کے لیے زندہ ہیں۔ کیا جیسے ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، او یار میرا تے کام ہے اسی کہ میں بچیاں لی گھر بنا دیاں، انہاں دا ویاہ کر دیاں، چلو گھر نو بھی چلانا تے ایک عبادت ہے۔ نو، یہ کفر ہے۔ عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے، گھر چلانا ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہمیں دی گئی ہے، ہمیں چلانا ہے گھر کو۔ عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے۔ عبادت میں ہم سجدہ کرتے ہیں، ان کا گھر والے سے سجدہ کرتے ہیں، بندہ پوچھے ہاں عبادت سے سجدہ بھی ہوتا ہے، تو کیوں پیو آ کے بچیاں دے کے آئیں لیٹ جاتا ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے جی، یہ کفر ہے، یہ گمراہی ہے، جہالت ہے جس میں ہمارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں واپس جانا ہے، اپنی ترجیحات کو بدلنا ہے۔ سب چیزیں ضروری ہیں لیکن مسیح کی گواہی سے نہیں۔ اس زمین پر ہمارے زندہ رہنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم کیوں زندہ ہیں؟ کیوں مسیح نے ہمیں اپنے پاس بلایا کہ چلو آ کے توبہ کر لو بس سکون کرو؟ نو، ہمیں مسیح کی گواہی دینا ضرور ہے کیونکہ وہ آنے والا ہے۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔